अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से, इससे भी कि मेरे पास हाजिर हो। शुरू अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरतुल बकरा वे के लिहाज से ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 87 नंबर पर उतारी गई। कुरानी तरतीब के लिहाज से सेकंड नंबर पे आयात इसकी 286 हैं और रुकू इसके 40 हैं। बकरा के मायने है गाय, बैल, बछड़ा। आगे चल के बनी इसराइल का वाकया भी इसमें बयान किया गया है बछड़े का। आयत 1 से जिक्र किया जा रहा है अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्तात, अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ जिनके मायने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई नहीं जानता। इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाती है, यानी कि मुत्तकीन को राह दिखाती है, उनके लिए हदायत है, रोशनी है और ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह आगे फरमाया जा रहा है जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं इस पर जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले आप पर कुरान पाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा गया और आपसे पहले जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर, मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात और ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील उतारी गई और इन्हीं किताबों का जिक्र किया गया। और जो भी बयान किया गया वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में है। जितना हमें बताया गया है हमें उतने पर ही वो करना चाहिए। हमें खुद से यानी कि कोशिश करनी चाहिए बातें ना बनाएं, कोशिश करनी चाहिए कि हम बचें। जितना अल्लाह ताला ने किताब इलाही में हमारे लिए लिख दिया है हम हदायत पाएं, इसी से अल्लाह से मदद तलब करें तो अल्लाह मदद करने वाला है, वही जिसको चाहे जो अता कर दे। यहाँ पे ईमान वालों का जिक्र किया जा रहा है। वो क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा गया और आपसे पहले जो किताबें उन पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। और आखिरत पर उनका यकीन है, इनकी क़यामत में वाक़या होना है, अल्लाह का सच्चा वादा है तो उसने आना है, वाक़या होना है। फिर इसी तरह यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फ़लाह और निजात पाने वाले हैं। जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं, जो ईमान लाते हैं जो आप पर उतारा गया, जो आपसे पहले उतारा गया, जो क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं। फिर इस तरह काफ़िरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान ना लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी, उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान नहीं रखते और अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं मगर समझते नहीं और उनके दिलों में बीमारी है। अल्लाह ने बीमारी में मज़ीद बढ़ा दिया है और उनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन फ़साद ना करो तो जवाब देते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार हो जाओ, यकीनन यही लोग फ़साद करने वाले हैं लेकिन शोर नहीं रखते। अब यहाँ पे जो फासिक है उनका जिक्र किया जा रहा है। वो क्या करते हैं? धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और फ़साद फैलाते हैं। और वो लोग कौन है? खबरदार किया जा रहा है कि वो यानी कि फलाह नहीं पाने वाले। पहले जिक्र किया गया फलाह पाने वाले ईमान वालों का और फिर जिक्र किया गया जिन्होंने फलाह नहीं पानी, फासिक लोग जो हैं, मुनाफिक हैं। फिर इस तरह आगे जिक्र किया जा रहा है। और जब आपसे कहा जाता है कि और लोगों को भी यानी कि तुम उनकी तरह ईमान ले आओ, यानी कि सहाबा की तरह, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसे ईमान लाएं जैसे वो बेवकूफ़ लाए? अल्लाह अकबर! खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। यानी कि जो उनको बेवकूफ़ कह रहे हैं वो खुद ही बेवकूफ़ हैं लेकिन वो जानते नहीं। फिर इस तरह जैसे सूरह बकरा आयत 137 में कि अगर लोग इसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए तो यकीनन वो राहयाब होंगे। इनके सहाबा इकराम जिस तरह ईमान लाए अगर तुम भी ले आओगे तो तुम राहयाब होगे। लेकिन वो क्या कहते थे? वो मुनाफिक फासिक जो थे वो कहते थे कि वो बेवकूफ़ हैं, उस तरह हम ईमान लाए। फिर इस तरह आगे आयत 14 में है। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले, और जब अपने बड़ों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे सिर्फ इस्ताज़ा करते हैं। अल्लाह भी उनसे इस्ताज़ा करता है और उन्हें उनकी सरकशी और बखावे में और बढ़ा देता है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी उनसे इस्ताज़ा करता है। इसका मतलब ये है कि वो जिस तरह मुसलमानों के साथ इस्ताज़ा करते हैं, मामला करते हैं, अल्लाह ताला भी जिस तरह उसकी शान के लायक है इनसे इस्ताज़ा करता है। सूरह शुआरा की आयत में है 40 में कि बुराई का बदला उसी की मिसाल बुराई है। फिर इससे आगे फरमाया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले में खरीद लिया है, बस ना तो इनकी तिजारत ने इनको फ़ायदा पहुँचाया है ना हदायत पाने वाले हैं। उनकी मिसाल उस शख्स ही है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीजें रोशनी में आई थी ही कि अल्लाह ने उनकी नूर को यानी कि जो रोशनी थी, नूर था, उसको ले लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। जो नहीं देखते, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटते।
پھر اس طرح آگے فرمایا جا رہا ہے، یعنی کہ جب مدینہ شریف میں لائے تو کچھ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلدی ہی منافق ہو گئی. ان کا ذکر کیا گیا آیت 17 اور 18 میں. یعنی کہ اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی اور اس کے پاس یعنی کہ روشنی ہو گئی، اور ابھی یعنی کہ روشنی ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نور لے لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ مسلمان ہو گئے لیکن پھر زیادہ منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی اور وہ روشنی بجھ گئی، یعنی کہ وہ واپس یعنی کہ پلٹ گیا اپنے اسی میں. اور ایسے لوگ نا بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یا آسمانی برسات کی طرح ہیں جس میں اندھیرا، گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وہی ہے جس نے ہمیں نواز رکھا ہے ان نعمتوں سے، دل دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں جسم کے اعضاء دیے ہیں، خوبصورت احسن تقویم صورتیں دی ہیں. ہر چیز پہ وہ قادر ہے، غالب ہے. پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے. یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم سے پہلے کی جو قومیں تھی ان کو پیدا کیا. زمین و آسمان کی ہر چیز پہ وہ قادر ہے، غالب ہے. اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو، فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزیاں دی. خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے تم شریک مت یعنی کہ مقرر کرو، مت بناؤ. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے بندے پر، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا ہے. اگر تمہیں شک ہو، تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لو. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اور اپنے مددگار بھی بلا لو. پس اگر تم نے نہ کیا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، اور ایمان والے اور نیک یعنی کہ عمل کرنے والے جو ہیں ان کے لیے ان کی جنتوں کی خوشخبریاں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کی روزیاں دیا جائیں گے تو ہم شکل ان کے لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی کہ وہ جب اس کو ملے جلے دیکھیں گے تو یہ ویسے ہیں، پر وہ ان کے جو ذائقے ہوں گے وہ مختلف ہوں گے. یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اللہ اکبر. خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی. مچھر کی مثال بیان کی جا رہی ہے 26-27 میں. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے. اس کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسق ہی کو کرتا ہے. جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی کہ اللہ کی عہد، اللہ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے حکم بجا لانے کو یعنی کہ کیے کہ، اور بعض رکھا گیا ہے کہ بعض رکھنے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو بتایا گیا ہے. اور وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا، ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. وہ عہد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری ذریہ، ساری اولاد کو نکال کے ان سے لیا، جیسے کہ سورہ اعراف آیت 172 میں اس کا ذکر کیا گیا. پھر اس طرح آگے فرمایا جا رہا ہے تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. دو موتوں کا ذکر، دو زندگیوں کا. یعنی کہ ہم اپنی پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، پھر ہماری ماؤں کے پیٹوں میں، پھر ہمیں پیدا کیا گیا، پھر اسی طرح ہمیں زندگی دی گئی، پھر ہمیں موت دی جائے گی، اور پھر ہمیں قیامت کے دن اٹھا کھڑا کیا جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے جو عمل ہم نے کیے ہوں گے. اللہ اکبر. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف منہ کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. پھر اب ذکر کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام، ابلیس، فرشتوں کا ذکر آیت 30 سے 39 میں. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے
کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے، یعنی کہ ان چیزوں کے تمام نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی کہ فرشتوں سے کہا کہ تم سچے ہو تو تم نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ ہر چیز علم الغیب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، کوئی نہیں جانتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا اور وہاں سے نکلوا دیا۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام کو جو ابلیس تھا اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا جائے کہ ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی کہ جنت سے نکال دیا گیا، زمین پر بھیج دیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں۔ جب دنیا میں آپ کو بھیج دیا گیا تو توبہ کے الفاظ سکھا دیے گئے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی کہ انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے یعنی کہ چلے جاؤ، یعنی کہ جنت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتارا اور جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت آ پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی غم خوف نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کہ جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، انبیاء کرام پر جو یعنی کہ انکاری کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہے؟ جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، گرم کھولتا ہوا پانی ہے، جھاڑیاں ہیں، پیپ ہے، کانٹے دار، زقوم، تھوڑ کا درخت۔ پھر اس طرح آگے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور اسرائیل یعنی کہ یعقوب کی اولاد۔ ذکر کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ سے ڈرو، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یعنی کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ یعنی کہ پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے سے محروم ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے سب سے زیادہ۔ دوسرا، مدینے میں یہود کو سب سے پہلے دعوت کا یعنی کہ جو ہے ایمان دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس لیے تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو، اگر ایسا کرو گے تو تم تمام جو یہودی ہیں کفر کا وبال تم پر ان کے پڑے گا۔ پھر اس طرح تھوڑی قیمت پر یعنی کہ آیتوں کو فروخت نہ کرو، زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کو سودا کر دو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ دنیا کا تمام مال و متاع بھی دے دیا جائے اس کے مقابلے میں تو بہت قلیل ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نماز قائم کرو، نماز فرض ہے، اور زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یا خود اپنی یعنی کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم کو سمجھ نہیں؟ پھر فرمایا جا رہا ہے اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ صبر نماز ہر اللہ والے کے لیے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا جو رابطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ
کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی شدید معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے، جیسے کہ سورہ عنکبوت آیت 45 میں بھی ذکر کیا گیا۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گران ہوتی ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ بہت آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہوتی ہے، اور یہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس طرح آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پر انعام کیا اور میں نے تمہیں تمام جانوروں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کا ذکر، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اب ذکر کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے تورات کا، اور بچھڑے والا جو واقعہ ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ نجات دی، تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اسے پار کرا دیا، فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا، اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے موسیٰ کے بعد یعنی کہ موسیٰ کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے دیے، یعنی کہ اس کے باوجود اللہ نے معاف کر دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کا رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ اور تم یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یعنی کہ گستاخی، جس گستاخی کی سزا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، بجلی گرائی ان پہ۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر کیا گیا آیت 155 میں بھی، یعنی پہلے کیا کیا، جب نجات ان کو مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تو رات جب ان کو ملی انہوں نے پیچھے بچڑا پوجا، اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا، اور کہا گیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے آپس میں انہوں نے قتل یعنی کہ کرو، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کو زندگی دی، اور انہوں نے پھر کیا کیا، گستاخی کی کہ جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہ لائیں گے۔ پھر اللہ نے یعنی کہ ان کی شکر گزاری کہا کہ کرو، اور اس موت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر زندگی دی، اور ہم نے تم پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اللہ اکبر۔ پھر اس نافرمانی کے باوجود جب توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، تو اللہ نے بادل کا سایہ اور من و سلوہ اتار دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، پھر ایک اور نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ یعنی کہ جہاں سے تم چاہو گے کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطاتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ حطاتن کی جو معنی ہے وہ ہے ہمارے گناہ معاف کر دے، یعنی کہ اس بستی میں جب کہا گیا کہ تم اندر، یعنی کہ ذکر اس بستی سے مراد بعض مفسرین جو ہے بیت المقدس لیتے ہیں، یعنی کہ اس میں جب تم داخل ہو تو کیا کرو، جھکو، اور یعنی کہ الگ یعنی کہ اطاعتن ہمارے گناہ معاف کر دے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے، پھر انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دیا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فاسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کر دیا، انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ سینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اور حطاتن کے بجائے حباتن یعنی کہ گندم کی بالی میں کہتے رہے، اس سے ان کی سرتابر سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے جو انہوں نے تمسخر و تازہ کیا، جس کا ارتکاب یعنی کہ انہوں نے کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پہ آسمانی عذاب ان پہ نازل ہوا۔ بعض نے کہا ہے کہ عذاب الہی سخت پالا ان کے تعاون تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تعاون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا
تمہاری موجودگی میں کسی جگہ پر طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ وہاں پہ ان کے طاعون ہے، یعنی کہ وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو وہاں مت جاؤ، یعنی کہ اگر وہاں ہو جہاں بیماری پھیل گئی تو وہاں سے نکلو مت، اور اگر کسی شہر کا پتہ چلے کہ وہاں ہے تو وہاں جاؤ مت۔ پھر اس طرح آگے ذکر کیا جا رہا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر، وہاں ایک اور انعام، 12 چشموں کا ذکر، یعنی کہ ایک نافرمانی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ انہوں نے کی تو پھر نعمتوں سے نوازا، اور کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہ چھان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، یعنی کہ زمین میں فساد مت کرو۔ بعض کے نزدیک طیہ کا اور بعض کے نزدیک سرائے سینا کا ہے، جہاں یعنی کہ یہ پانی کے طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر میں مار دو، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے یعنی کہ جو ان کا جو چشمہ تھا یعنی اس پہ یعنی کہ وہ ہو گئے، یعنی کہ اللہ کے معجزے کا ذکر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا، نوازا گیا۔ پھر یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کا کھانا ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ من و سلوہ آسمان سے اتارا جاتا تھا ان کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا اس پہ صبر نہیں ہوگا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کے پیداوار، ساگ یعنی ککڑی، گندم اور مسور اور پیاز دے۔ کیا دے؟ زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز طلب کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھے شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا عذاب لے کر وہ لوٹے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انعامات احسانات یعنی کہ جن کی پہلے یعنی کہ ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ذلت، مسکانت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ بار بار اللہ کی نافرمانیاں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر معاف کر دیتے۔ پھر اس طرح آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کے ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے، جو ان کو ذلت یعنی کہ جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آئی، جو عذاب آتا ہے ذلت کا۔ مسلمان، پھر ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا صحابی ہو، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی۔ غور و فکر کیجئے، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا صحابی ہو، جو کوئی بھی اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی۔ اللہ کے معاملات اپنے ہاتھوں میں مت لیجئے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو جنت میں اور کس کو دوزخ میں ڈالے، وہ سب جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی کر رہا ہے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لاتا، نیک عمل کرتا ہے، تو ان کے اجر کا جو بدلہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، یعنی کہ تورات کے احکامات کے متعلق، پھر ذکر کیا جائے اور کہا جب ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی، یعنی کہ جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم سے پہلے یعنی کہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہفتے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ ہفتے کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار کرنے سے، دنیاوی ان کے کام سے ان سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا، حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے کے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنس جائیں، اور پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ اللہ اکبر، ان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسے ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت کا۔ اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنا کو حکم دیتا ہے، آیت 67 سے 74 میں گائے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے گائے کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
تو انہوں نے جو قوم تھی کہا کہ آپ موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کرے۔ آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا بجا لاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے، ان کے سوالات کرنے لگ پڑے کہ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اللہ بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائیں جو ہے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا رنگ یعنی کہ لگنے والا ہو۔ پھر وہ جو قوم تھی کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس گائیں کی قسم تو بہت ہی یعنی کہ پتہ چل جاتا ہے، چلتا ہمیں، تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائیں کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ حق یعنی کہ واضح کر دیا ہے، اب یعنی کہ حکم کے یعنی کہ فرما بداری کے ہم قریب ہیں، ورنہ ہم نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائیں ذبح کر دی۔ یعنی کہ اللہ کا حکم جو دیا گیا تھا ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے، وہ حکم یعنی کہ جو تھا حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی کو سیدھے طریقے سے عمل کرنے کے بجائے اس میں مین میخیں نکالنا شروع کر دی اور سوالات کرنے شروع کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا۔ اسی لیے دین میں بھی سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا، اور ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر رکھ دو، وہ جی اٹھے گا، اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنے نشانیاں دکھاتا ہے۔ یعنی کہ جو بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا جو راز تھا فاش کر دیا، وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کے کیا گیا تھا، اور جس طرح اللہ نے مقتول کو دوبارہ زندہ کیا ہے، جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو اس طرح اٹھا کھڑا کرے گا، جس سے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا قیامت کے دن۔ اس طرح فرمایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ یعنی کہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ سینے کے چھپے بھیتوں سے بھی واقف ہے۔ مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ ان کے پچھلے لوگوں سے بھی ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی کو جانتے بوجھتے لفظی و معنوی اس میں تحریف کرتے تھے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیاوی مفادات یعنی کہ کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں، گریز نہیں کرتے ہیں، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور و فکر کیجئے، دیکھیے ایسا ہو بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے قرآن پاک کو پڑھیے، غور و فکر کیجئے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ہدایت ہے، نور ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس سے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں یعنی کہ پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی عزت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے، جو کچھ ہی چھپاتے اور جو کچھ ہی ظاہر کرتے ہیں؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کی صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں، صرف گمان اور اٹکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں، رہی ان ان پڑھ لوگوں کی بات تو وہ کتاب ان کے تراث سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزویں ضرور رکھتے ہیں اور گمان پر ان کا گزارا ہے، جس پہ انہیں ان کے جو علامہ حضرات ہیں، جو ان کے عالم ہیں، انہیں مبتلا کیا ہوا ہے۔ مثلا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر غالب،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات ہی ہم نے یہی سمجھنی ہے، دین کا مین جو چیز ہے، جو تمام انبیاء کرام نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا سچا دوست ہے، ہمارا سچا ساتھی، ہمارا محافظ ہے، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور انبیاء کرام جو پہلے گزر چکے ہیں، ان میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں تعریف نہیں کرنی، کسی میں تفریق نہیں کرنی، کسی میں تفریق نہیں کرنی۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت 285 286، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نوازا گیا، توفتاً آپ کو معراج کے موقع پر یہ 2 آیات سے دی گئی، نوازا گیا، جن میں ذکر کیا گیا، پڑھیے، غور و فکر کیجیے۔ پھر اس طرح آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کہتے ہیں اور اسی طرح دنیا کماتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے بھی نہیں۔ جہنمی جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جھونک دیے جائیں گے، دھکیل دیے جائیں گے، وہ موت چاہیں گے، موت نہیں آئے گی، وہاں پہ انہیں مانگیں گے، نہیں ملے گی۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانی کی، اسے گھیر لیا گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے وہ۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہ جنتی ہیں جو ہمیشہ جنت میں، جو اللہ کے کام کو مانیں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اس طرح آگے فرمایا جا رہا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت 83 سے 86 میں، وعدہ لیا تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب پھر کر منہ موڑ لیا۔ بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا؟ نماز، زکوٰۃ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھی بات کہنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تو تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ یعنی ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض کیا۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید کی گئی، جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے، بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے۔ جیسے سورہ انبیاء آیت 25 میں بھی ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد والدین کا ذکر کیا گیا، ان کے ساتھ حسن سلوک، یعنی کہ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے میں والدین کی اطاعت، فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی۔ نماز، زکوٰۃ، پھر اس طرح آگے فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض کام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینے کے 3 قبیلے تھے، بنو کنیکا، بنو نصیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، یعنی کہ ان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کی سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ان سے تو عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو ان کی مدد ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف رہی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ معاہدہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے ایسے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل پیغمبر یعنی کہ بھیجے بنی اسرائیل پر۔ انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔
جن کو معجزات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا، جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی اور اندھے کا ان کے صحتیاب کرتے تھے، ان کو نوازا گیا ان معجزات سے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غافل غلاف ہوئے والے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا ہے اور ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم پر اے محمد تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا گیا سورہ حامیم سجدہ میں آیت 5 میں کہ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ساتھ کفر یعنی کہ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے کے، باوجود پہ چھان لینے کے پھر کفر کرنے لگے اللہ کی لعنت و کافروں پر۔ یعنی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے یہود مشرکین سے شکست یعنی کہ کھا جائے تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ آخری نبی جلد یعنی کہ تو ان کو محبوس فرما کہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غالبہ حاصل کریں۔ اور جب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ساتھ بھی حسد اور اسی طرح جو پہلے انبیاء کرام کے ساتھ کیا اسی طرح کے یعنی کہ حرکتیں کی، ایذا دی، یعنی کہ جب آخری نبی آگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ ان پر اللہ کی کافروں پر لعنت ہو۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اور ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر اللہ نے اپنا فضل یعنی کہ جل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل اپنے جس بندے پر چاہے نازل فرمایا ہے، اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہیں اور ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب اللہ کا، سخت عذاب۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں قرآن پاک پر، قرآن پاک کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں۔ تو رات پر ایمان رکھتے ہیں، اب اس کے بعد یعنی کہ جو قرآن پر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر، حالانکہ وہ حق ہے۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا، یعنی کہ پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا پہاڑ کو کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوط یعنی کہ مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا نافرمانی کی اور ان کے دلوں پر بچڑے کی محبت پلا دی گئی بس اب ان کے کفر کے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تمہارا ایمان تمہیں برے حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو تو۔ یعنی عصیان اور بچڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ پھر اس آگے ذکر جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی لوگوں کو پائیں گے، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، مومنوں کی ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔
اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتا ہی نہ تھا، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جیسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش میں ہیں، تو کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی، اور اصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ جانتے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت سی آیتیں بیانات عطا کیے ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ کے اوصاف کا ذکر ہے، آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کو یعنی کہ پورا نہیں کیا، یعنی کہ عہد شکنی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان یہود نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ شیطان کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے ہیں، بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو جادو کا عمل ہے کفر ہے، اور اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان کیوں کر سکتے تھے؟ وہ تو خود اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر کا سلسلہ جو تھا بہت عام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے اس سد باب کے لیے جادو کی جو کتابیں تھی لے کر اپنی کرسی کے تخت کے نیچے دفن کر دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکالا، تو نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی جو وہ کر رہے تھے اس کا راز یہ ہے کہ وہ جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ کیا جادو، یعنی کہ جو فرشتوں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جن کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، تو وہ کیا جادو وہ سیکھ رہے تھے؟ میاں بیوی کو الگ کرنے کا۔ یہ جادو بھی اسی وقت یعنی کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی معیشت اور اس کا اذن نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، جو ہر چیز پہ غالب ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے یعنی کہ آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش یہ جانتے ہوتے، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا۔ اگر یہ جانتے ہوتے، اے ایمان والو، تم نبی کو رانا نہ کہا یعنی کہا کرو، بلکہ انصرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سما اس لفظ کا استعمال کر کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے، جس سے اس کے معنی تبدیلی ہو جاتے۔ عناد کی تسلی یعنی کہ کے لیے رائنا یعنی کہ ہمارے چراغے، رائنن یعنی احمق، السلام علیکم جا السلام علیکم کہتے تم پر موت آئے۔ اللہ اکبر۔ انظرنا کہا کرو، اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں تنقیص و اہانت کا شائبہ ہو، ادب و احترام کی پیش نظر اور سد ذریعے کی طور پر ان کا استعمال صحیح نہیں۔ دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے، تاکہ جو مسلمان ہیں یعنی جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں شمار نہیں ہوگا، وہ انہی میں شمار ہوگا جو ان کی مشابہت کرے گا۔
تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ ان جیسی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، بھلا ان کی حسد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس نے پہلے موسیٰ سے پوچھا تھا، یعنی کہ جیسے ان کی جو قوم تھی پوچھا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر کے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے، یعنی کہ جو ایمان کو کفر سے بدلنے والا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا اور اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم ہی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا منہ ہے۔ اللہ کو شادگی اور وسعت اور بڑے علم والا ہے۔ یعنی ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کا حکم ہوا، یعنی جس طرف بھی آپ منہ کریں گے۔ یہاں پہ آیت 115 میں ذکر کیا جا رہا ہے مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا منہ ہے۔ اللہ کو شادگی اور وسعت والا ہے، اللہ بڑا علم والا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اسی کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے، اور وہ زمین و آسمان کا موجد ہے اور جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکون، کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کی تھی، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہ کی جائے یا آپ سے پوچھا نہ جائے گا۔ اس طرح آگے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے علم آ جانے کی پھر ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار، نہ آپ کا، یعنی کہ یہود اور نصرانیت اختیار کر لیں، جیسے سورہ آل عمران میں بھی بیان کیا گیا ہے آیت 85 میں، اسلام کی صورت میں، یعنی کہ دعوت دی جا رہی ہے، یعنی کہ تحریر شدہ یہودیت اور نصرانیت کا جو ذکر کیا گیا۔ پھر اسی طرح آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں مداحنت اور بے جا طویل کا ارتکاب کریں۔ اہل کتاب کی ناخالف لوگوں کی مذموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ، یعنی کہ جو لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، یعنی کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان مومنوں کی مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے آیت 121 میں۔
کہ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو اور اس کے ساتھ کفر کرے، یعنی وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے حلال اور حرام یعنی کہ جو حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور کلام الہی میں تعریف نہیں کرتے جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے۔ اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں، اس کے محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں عالمہ سے حل کرواتے ہیں، جو پوچھتے ہیں جو عالم حضرات ہیں ان سے، اور اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کی ان کے حق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، خوب توجہ کے ساتھ۔ پھر ذکر کیا جا رہا ہے، اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ قیامت کے دن کا ذکر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے سمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا ماں بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے، اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امان کی جگہ بنا دیا۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور پھلوں کی روزیاں ان کو عطا کر، اللہ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تو کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے، ہماری اولاد میں بھی سے ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھا اور انہیں پا کر یقیناً تو غالبے والا حکمت والا دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہوگا۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم صاحب کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیمی سے اراض و بے رغبتی بے وقوفوں کا کام ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آگے فرمایا جائے، جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے فرمایا فرما بدار ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کی فرما بداری کی۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، اور خبردار تو مسلمان ہی مرنا۔ مسلمان، اللہ نے ہمیں نام دیا ہے مسلمان، کسی فرقے میں نہیں بانٹا ہمیں۔ اللہ نے اللہ کی کتاب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہمارے لیے ہدایت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں نبی کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں فرقوں میں گروہوں میں خود کو نہیں بانٹنا۔ مسلمان، کیا یعقوب کی موت کے وقت تو موجود تھے؟ آیت 133 میں، کیا یعقوب کی موت کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو کہ بلکہ صحیح راہ تو ملت ابراہیمی والے ہیں،
اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں تم سب کو ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو دی گئی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے فرما بدار ہیں، انبیاء اکرام میں فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بدار ہیں۔ آیت 136، اے مسلمانوں تم سب کو ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی، جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے فرما بدار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ تم جیسے ایمان لائے تو ہدایت پائی، اور اگر منہ موڑے تو خلاف میں ہیں، تو اللہ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کہ کیا تم جانتے ہو زیادہ یا اللہ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا اور ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کرام تھے، ان کی اولادیں جو یہودی یا عیسائی نہیں تھیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان کی شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ سورہ فاطر آیت 18 میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ نجم، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔